Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope everyone's doing well. Today we are going to start with ENG trip 1112 actually. It's the course code that you'll be studying for English this term. So what we have here before you is um, the reading comprehension section that is part of your course. And we'll cover from Unit 12 onwards, and it's part of your syllabus in building your reading comprehension skills. So as you can see before you, what we have today is Unit 12, which is called Identifying and Selecting Information. So whatever we read, this thing is a key component of our reading, that we need that whatever we read, we should be able to identify and select the information that is required or that we need. So how do we do this? We do this through, if you read the other heading, subheading, understanding, inference, and implication. So we get information if it's directly stated, but if it's not directly stated, we can infer. This means that we take out information based on our understanding of the given information and infer that information which we do not have. In Urdu, we call it andaze lagana. And implications, like implication means that what would be the result of one thing, although it may not be given out there in the text, but as a reader, as a good reader, we should be able to find out the implications of any information or anything that happens ahead. So to develop these skills, we'll read some texts here in this unit. So what are our main objectives for this one? First, we have a reading passage. It is a feature article from a news website. Now, feature articles are given in a newspaper for the reader to be entertained. فیچر آرٹیکل بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک آرٹیکل، ایک تحریر جس کا مقصد یہ ہو کہ ریڈر کو آپ نے امیوز بھی کرنا ہے، اس کو انٹرٹین بھی کرنا ہے، ساتھ میں اس کو کچھ انفارمیشن بھی دینی ہے. سو پیپل ریڈ نیوز پیپرز فار پلیزر موسٹلی. So it should be able to give them pleasure as well as some useful information. And newspapers are also very influential in making our opinions. Public opinion making is one of the components of newspapers. So identify information in a media text. This is our objective, that you should be able to identify specific information in a media text. Newspaper article is a media text. Then select relevant information. So you may not need all the information given there, or you may be asked to find specific information given out there. Then the next objective is to present the relevant information in a summary form. You should be able to summarize whatever information is required in short, in brief. That would need you to summarize the big article and make out useful information out of it. So now here are some warm-up activities for this text. So identifying information. Usually newspapers and magazines provide the reader with information. Okay. Newspapers ہم اور magazines اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نئی information ملے. Often they are written to amuse or influence us. So اس information کے ساتھ ساتھ ان کا ایک کام ہمیں امیوز کرنا، ہمیں انٹرٹین کرنا بھی ہوتا ہے اور انفلوئنس کرنا بھی ہوتا ہے، کہ جو رائٹر ہیں وہ جس رخ پہ سوچتا ہے اس کے مطابق ہمیں ڈھالنے کی ایک کوشش ہوتی ہے. یا
اخبار کا جو مقصد ہے کہ عوام میں ایک خاص طرح کا شعور پیدا کرنا، تو اس سلسلے میں یہ اہم ثابت ہوتا ہے. سو امیوز، انفلوئنس اینڈ انفارم، یہ تین مقاصد ہوتے ہیں موسٹلی نیوز پیپر فیچر آرٹیکلس کے. دس از پرٹیکولرلی ٹرو آف فیچر آرٹیکلس. In order to understand a newspaper feature article fully, we need to identify and select the information it contains. تو کسی بھی نیوز پیپر فیچر آرٹیکل کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں جو انفارمیشن اس میں موجود ہے. سو اب یہ ہیڈ لائن ہے جو آگے ہم ٹیکسٹ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ یہ اسٹریپ لائن ہے. نیوز پیپرز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہیڈنگ ہوتی ہے کسی بھی فیچر آرٹیکل کی، اور ساتھ میں 2-3 لائنوں میں آپ کی توجہ اس آرٹیکل کی طرف مبذول کرانے کے لیے اس میں سے، جیسے آپ موویز کے ٹریلرز دیکھتے ہیں تو یہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ اس آرٹیکل کا ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے. تو ٹریلر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھے وہ اس کو پورا مووی دیکھنے کے لیے مجبور ہو جائے. سو اس میں ایسی انفارمیشن سلیکٹ کی جاتی ہے جو کہ ریڈر کی اٹینشن کو اپنی طرف مبذول کرے. سو ہیڈنگ بھی عموماً اسی طرح کی دی جاتی ہے. سو لیٹس سی what this newspaper article that we are going to study is there to offer us. So on the prowl. On the prowl is an idiomatic expression. On the prowl کا مطلب ہوتا ہے کہ شکار کی تلاش میں. پرولنگ جانور کی کوئی بھی جو شکاری جانور ہے وہ جب شکار کی طرف جاتا ہے تو وہ چھپ کے اس پہ حملہ کرتا ہے. تو کوئی شور نہیں کرتا، کوئی ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کرتا، بہت قریب پہنچ کے پھر اٹیک کرتا ہے. تو اس ایکشن کو پرولنگ کہتے ہیں. تو جنرلی آن دا پرول کا مطلب ہوا کہ شکار کے پیچھے، شکار کی تلاش میں. سو اب دیکھتے ہیں کہ کیا دیا ہوا ہے جو اسٹریپ لائن ہے. Sarah Beryl braves sub-zero temperatures to trek across the Siberian wilderness in search of the elusive and endangered leopard. So Sarah Beryl کوئی خاتون ہے، braves یعنی مقابلہ کرتے ہوئے کس چیز کا؟ سب زیرو ٹیمپریچرز کا. سب زیرو مینس بلو زیرو. عموماً ہمارے شہروں میں، پنڈی میں تو نہیں ہوتا کہ ٹیمپریچر زیرو سے نیچے چلا جائے. زیرو سے نیچے جب چلا جاتا ہے تو لیکوڈ واٹر برف میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگر آپ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو سردیوں میں آپ کو نلکے سارے جمے ہوئے نظر آتے ہیں، دریا ندیاں بھی جمی ہوئی ہوتی ہیں. تو سب زیرو مینس کہ زیرو سے کم درجہ حرارت. ٹو ٹریک اکراس دا سائبیرین ولڈرنیس. تو یہ سارا بیرل سائبیریا روس میں ایک علاقہ ہے، ایک بہت بڑا علاقہ ہے جنگلات پہ مشتمل. سو اس ولڈرنیس میں بے آب و جس میں انسان کی آبادی نہیں ہے، تو سائبیریا کی ولڈرنیس میں وہ ٹریک کر رہی ہیں کس چیز کے لیے؟ ان سرچ آف دی ایلوسیو. ایلوسیو مینس سم تھنگ وچ از ریئرلی ویزیبل، ایسی چیز جو مشکل سے نظر آتی ہے، جو چھپی رہتی ہے عموماً. اینڈ انڈینجرڈ سنو لیپرڈ. انڈینجرڈ ایک کیٹیگری بنائی ہوئی ہے بایولوجسٹس نے کہ کون کون سے جانور ہیں، کون کون سے مخلوقات ہیں جن کی نسل خطرے میں ہے. نسل خطرے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے، یا تو انسانوں کی وجہ سے جنہوں نے ان کا شکار کیا ہوگا، یا پھر نیچرل ان کی جو ہیبیٹیٹ ہے، ان کے رہن سہن کا جو علاقہ ہے اس کے شرنک ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد کم رہ جانا، اس کو ہم انڈینجرڈ اینیملز کہتے ہیں. سو اسنو لیپرڈ برفانی چیتا، یہ پاکستان کے شمال میں جو گلگت بلتستان ہے وہاں پہ بھی اسنو لیپرڈ ہوتا ہے، اور سائبیریا میں بھی ہوتا ہے، اور دونوں جگہوں پہ ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے. تو سارا بیرل کیا کر رہی ہیں کہ بہت کم درجہ حرارت میں نکلی ہیں سائبیریا میں، جو کہ ایک ویران جگہ ہے. کس چیز کی تلاش میں؟ اس اسنو لیپرڈ کی تلاش میں جو خال خال ہی دکھتی ہے. سو اب یہ ہیڈنگ اور اس کے بعد یہ جو اسٹریپ لائن ہے، ابھی ہم جو ایکٹیویٹیز آگے دیکھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ اس کا مقصد کیا ہے. جو رائٹر ہے، جو نیوز پیپر ہے، اس نے یہ اس طرح سے کیوں دیا ہے. سو جو ایکٹیویٹی 12.1 ہے وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ ایکسپلورنگ اوپننگ. واٹ ڈز دی ہیڈ لائن ریفر ٹو؟ سو ہیڈ لائن میں کس کس چیز کا ذکر ہے یا کس طرف اشارہ ہے؟ شکار کی طرف اشارہ ہے، شکاری کی طرف اشارہ ہے، اور سائبیریا میں جو اسنو لیپرڈس ہیں ان کی طرف اس میں ان کا ذکر ملتا ہے.
سو ریڈر میں انٹرسٹ جگانے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں کہ کوئی بندہ اس ویرانے میں ان ٹائیگرز کو دیکھنے کے لیے گیا ہو. اب تھوڑا سا آگے ہم پڑھتے ہیں. اٹ از دا مڈل آف دا نائٹ. اب یہ پیراگراف اس سے آگے ہے. سو اٹس دا مڈل آف دا نائٹ آن دی ایج آف دا ورلڈ. مڈل آف دا نائٹ یعنی رات، اندھیری آدھی رات ہے. ایج آف دا ورلڈ دنیا کے بالکل ایک کونے میں. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سویلائزیشن کے بیچ میں، شہر کے بیچ میں، یہ جگہ ایسی ہے کہ یہ بالکل غیر آباد جگہ ہے، آبادیوں سے بہت دور ہے. آن دا فرنجز آف سویلائزیشن. فرنجز مینس کناروں پہ. سویلائزیشن تہذیب، جہاں پہ انسان آباد ہے، جہاں پہ اس نے شہر بسائے ہوئے ہیں. where man and beast have barely left a mark. جہاں پہ نہ تو انسان کے کوئی مارکس یا نشان ملتے ہیں، نہ ہی بیسٹ جانوروں کے نشان ملتے ہیں. یعنی سائبیریا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان بھی اور جانور بھی کم ہی ملتے ہیں، کیونکہ زندگی گزارنا اس علاقے میں بہت کٹھن کام ہے. زندگی کو جو چیزیں چاہیے وہ کم ہے اور سردی بہت زیادہ ہے. تو اس علاقے میں کیا ہو رہا ہے؟ 12 people are sleeping in small nylon tents. 12 لوگ ہیں جو کہ نائلون کے ٹینٹس میں، ٹینٹس عموماً نائلون کی ہی بنی ہوتی ہیں، اس میں وہ سو رہے ہیں. pitched in the scant shelter of 2 towering mountains. سو یہ جو ٹینٹس ہیں ان کی، یہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں پچ کی گئی ہیں، خیمے لگائے گئے ہیں. The camp is at the mercy of the elements. اور یہ جو کیمپ ہے یہ قدرت کے رحم و کرم پر ہے. Elements generally refers to nature. And here on the edge of the world. اور یہاں پہ دنیا کے اس کنارے میں where the steep rolls relentlessly towards the horizon. اسٹیپ جو ہوتا ہے سائبیریا یا روس کے میں جو اونچے میدان ہیں جس پہ درخت نہیں ہے، جنگلات نہیں ہیں، گھاس کے میدان ہوتے ہیں، ان کو ہم سٹیپس کہتے ہیں. اگر آپ نے ارطغرل دیکھا ہوا ہے تو جو منگولز آئے تھے وہ منگولیا کے جو سٹیپس ہیں ان کے بھی کھلے گھاس کے میدان ہیں، وہاں سے وہ آئے تھے. وہاں پہ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ٹرین کیا تھا، گھوڑوں کے اوپر سے تیر اندازی کی پریکٹس کر کے اس میں مہارت حاصل کر کے انہوں نے دنیا کو تہس نہس کیا تھا. سو where the steppe rolls relentlessly towards the horizon. جہاں پہ گھاس کا میدان افق کی جانب پھیلتا ہی چلا جاتا ہے. And the elements aren't that accommodating. اور یہاں پہ قدرت اتنی مہربان انسان پہ نہیں ہے، یعنی انسان پہ یا کسی بھی جاندار پہ رحم نہیں کھاتی. یہاں پہ جو بھی جائے گا اگر وہ زیادہ دیر اس علاقے میں رہے گا تو عین ممکن ہے کہ وہ ختم ہو جائے، جو نیچر ہے وہ اس کو ختم کر دے، زیادہ سردی کی وجہ سے، خوراک کے نہ ملنے کی وجہ سے، ان عوامل کی وجہ سے. سو as you can see, this establishes the setting of the article and adds color and interest, but it doesn't give the reader straightforward information. اب یہ جو پیراگرافس ہم نے 2 پڑھے ہیں اس میں کیا ہے؟ اٹ اسٹیبلشز دا سیٹنگس. یہ ہمیں آرٹیکل کس بارے میں ہے، کہاں پہ ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے. اینڈ ایڈس کلر اینڈ انٹرسٹ. اور آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے اس نے ایک پراسرار سا ماحول بنایا ہے تاکہ آپ کی ریڈر کا انٹرسٹ کیپچر ہو سکے. بٹ اٹ ڈزنٹ گیو دا ریڈر اسٹریٹ فارورڈ انفارمیشن. لیکن یہ جو پڑھنے والا ہے اس کو ڈائریکٹلی نہیں بتاتا کہ آرٹیکل کس بارے میں ہے، کیونکہ اس میں نہ تو ٹائیگر کا ذکر ہے جو کہ ہیڈ لائن میں تھا، نہ ہی ان لوگوں کے بارے میں کچھ زیادہ انفارمیشن دی گئی ہے. بس یہ بتایا گیا کہ ایک ویرانے میں جہاں پہ سخت سردی ہے، حالات بہت مشکل ہیں، وہاں پہ یہ لوگ رات کو ٹینٹوں میں سو رہے ہیں، آبادیوں سے بہت دور، تمدن سے، تہذیب سے بہت دور. However, by reading the paragraph carefully, we can work out or infer what the information may be about. لیکن اگر ہم اندازے لگانا شروع کر دیں اس جو انفارمیشن دی گئی ہے، جیسے 12 لوگ ہیں تو یہ 12 لوگ
اس ویرانے میں کیا کرنے گئے ہوں گے؟ ضرور کوئی اہم مقصد ہوگا ان کا جس کے لیے وہ وہاں پہ گئے ہوں گے، ورنہ اس طرح کی جگہ پہ کوئی ایسے ہی پکنک منانے کے لیے تو نہیں جاتا۔ اور ساتھ میں انہوں نے کیا انفارمیشن دی ہوئی ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ جس علاقے میں یہ ہیں یہ بہت سخت قسم کا علاقہ ہے، اور قدرت انسانوں پہ اور جانوروں پہ بالکل بھی مہربان اس علاقے میں نہیں ہے، جیسے میدانی علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہ سبزہ ہوتا ہے، درخت ہوتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں وہ سبزہ وغیرہ چارہ اپنا حاصل کر سکتے ہیں، انسان کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، یہ بالکل بھی اس طرح کا علاقہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے ایک ایکسرسائز دی ہوئی ہے، which of the following ideas can be inferred from the paragraph, the headline and the strapline and the relevant and irrelevant to the topic۔ اب ہیڈ لائن اور اسٹریپ لائن صرف ان دونوں کو دیکھنا، ہیڈ لائن یہ ہے آن دا پرول اور یہ اسٹریپ لائن ہے، یہ تینوں جو لائنس ہیں سارا بیرل سے لے کے لیپرڈ تک۔ اب ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، سارا بیرل braved sub-zero temperatures to trek across the Siberian wilderness in search of the elusive and endangered snow leopard۔ اب اس کے بارے میں کوشچن ہے کہ which of the following ideas can be inferred from the paragraph, the headline and the strapline and are relevant to the topic۔ کہ یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں سے کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں ہیڈ لائن اور اسٹرپ لائن سے ملتی ہیں اور ان سے متعلق ہیں۔ سو پہلی چیز انہوں نے بتائی ہے، ان سائبیریا پیپل لیو ان ٹینٹس۔ کیا یہ ہمیں پہلی دو چیزیں پڑھنے سے پتہ چل جاتی ہیں؟ نہیں پتہ چلتی۔ ویری فیو پیپل لیو ان دس ایریا آف دا ورلڈ، یہ پتہ چلتی ہیں ہیڈ لائن اور اسٹریپ لائن سے۔ ٹریک اکراس دا سائبیرین ولڈرنیس، ولڈرنیس ویرانے کو کہتے ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن وہاں پہ ہمیں دی گئی ہے۔ The terrain is very unpleasant and dangerous۔ So dangerous on the prowl، شکار کی تلاش میں، ٹائیگر ہے، لیپرڈ ہے تو ظاہر یہ خطرے والا کام ہے، تو اس میں جو ڈینجر کا ایلیمنٹ ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور ان ہاسپٹیبل اور ان پلیزنٹ، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ سب زیرو ٹیمپریچرز، جب بھی سردی انتہا کو پہنچ جائے ظاہر ہے وہ انسان کے لیے خوشگوار تو نہیں ہوتا، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ڈائریکٹلی نہیں دی گئی ہے لیکن ہم اندازے لگا سکتے ہیں۔ You would need a very good reason to go to such a place، کہ اس طرح کی جگہ پہ جانے کے لیے آپ کو کسی بہت اچھے ریزن کی ضرورت ہے، تو تھوڑا سا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پہ کیا کرنے گئے ہیں، سرچ کر رہے ہیں انڈینجرڈ سنو لیپرڈ کو، برفانی چیتے کو۔ اب کویشچن آپ سے پوچھا گیا ہے کہ رائٹر نے اپنے جو آرٹیکل ہے اس کا آغاز اس انداز میں کیوں کیا؟ آپ کو جب میں کلاس میں ٹاسک دیتا ہوں تو آپ بڑے بھونڈے انداز میں شروع کرتے ہیں، اس نے اتنے خوبصورت انداز میں کیسے کیا اور اس سے اس کے آرٹیکل کو کیسے چار چاند لگتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ پیپر میں کوئی بھی چیز لکھتے ہیں تو آپ کے فرسٹ فیو ورڈز یا فرسٹ فیو پیراگرافس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کو پڑھ کے جو چیک کرنے والا ہے یا جو بھی پڑھنے والا ہے وہ آپ کے بارے میں اندازہ لگاتا ہے کہ آپ کیسا لکھتے ہیں، اچھا لکھتے ہیں، برا لکھتے ہیں۔ سو اس میں اگر آپ نے کیئرفلی چیزوں کو سلیکٹ کیا ہے، آپ نے ایک تصویر بنائی ہے جو پڑھنے والا ہے اس کے ذہن میں، تو وہ انٹرسٹ لے گا آپ کے آرٹیکل کو پڑھنے میں، آپ نے جو کچھ بھی لکھا ہوگا اس کو شوق سے وہ پڑھے گا۔ اگر شروع میں آپ نے انٹرسٹنگ وے میں سٹارٹ نہیں لیا، آپ نے ایسے انداز میں پڑھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ اس سے انفر نہیں کیا جا سکتا، جیسے مووی میں جو اینڈنگ ہے وہ اگر شروع میں آپ کو مل جائے تو پھر تو مووی انٹرسٹنگ نہیں رہتی۔ مووی تب انٹرسٹنگ ہوتی ہے جب آپ کے اندر ایک سسپینس ڈیولپ ہوتا ہے، آپ آہستہ آہستہ اس کو ایکسپلور کرتے جاتے ہیں۔ سو اس نے اسی انداز میں کیا ہے، اس نے ہمیں سائبیریا کے بارے میں بتایا ہے، جگہ کے بارے میں بتایا ہے، ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے۔ سو اینڈ what of the occupants of these tents، ان آکیوپینٹس مینس جو اس میں رہنے والے ہیں، 12 لوگوں کے اس نے ذکر کیا ہے۔ اچھا اب یہ اس سے آگے ہیں، اس میں بھی کویشچنز ہیں، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اینڈ what of the occupants of these tents are they dreaming of sprung mattresses and central heating systems۔ اب یہ آرٹیکل میں سے ہم پڑھ رہے ہیں،
تو جو اب رائٹر کہتا ہے کہ جو اس ان ٹینٹوں میں سوئے ہوئے لوگ ہیں وہ خواب دیکھ رہے ہوں گے، ظاہر ہے سو رہے ہیں تو اس نے اندازہ لگایا کہ خواب دیکھ رہے ہوں گے. تو کس چیز کے خواب دیکھ رہے ہوں گے؟ اسپرنگ میٹریسز کے خواب دیکھ رہے ہوں گے یا پھر ہیٹنگ سسٹمز کے خواب دیکھ رہے ہوں گے. یعنی سخت سردی ہے تو کیا وہ ان کو گھر یاد آ رہا ہے جہاں پہ اسپرنگ کے میٹریسز ان کے نیچے تھیں اور جہاں پہ گھر پہ ہیٹنگ سسٹمز اویلیبل تھیں جو ان کو سردی سے بچاتی تھیں. تو اس سردی میں آ کے کیا ان چیزوں کو وہ یاد کر رہے ہیں؟ کوشچن سے اس نے آغاز کیا ہے اور خود ہی جواب بھی دیا ہے. کیا جواب ہے؟ نو. You can bet that they are dreaming of is that sometime during the next 2 weeks in the Siberian wilderness, they will cross paths with a large, rare wildcat. ان کا خواب شاید یہ ہے، یا یہ کنفرم بات بتا رہا ہے کہ وہ تو خواب نہیں تھا ان کا، اب ان کا خواب کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو یہ بتانے جا رہے ہیں. نیکسٹ 2 ویکس میں کیا ان کا خواب ہے کہ سائبیرین ولڈرنیس میں، سائبیریا کے ویرانوں میں they will cross paths. Crossing paths with someone, this is an idiomatic expression. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اتفاقیہ کسی سے ملنا. سو جیسے آپ بازار میں گئے تو آپ کا ایک پرانا دوست وہاں پہ آپ کو مل گیا. سو کراس پاتھس یہ اس میں یہاں پہ کہ مل جائے ان کو ایک طرح سے ایک بہت بڑا، لارج، ریئر مینس نایاب، اینڈ وائلڈ جنگلی، کیٹ بلی. اب جو بایولوجیکل لوگ ہیں وہ ٹائیگرز کو، شیروں کو بھی بگ کیٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اور محاورہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بلی شیر کی کیا تھیں؟ خالہ تھیں. تو اس میں سنو لیپرڈ کے لیے اس نے وائلڈ کیٹ کا لفظ یوز کیا ہے اور اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ نایاب بھی ہوتا ہے. The occupants of these tents have come to the ends of the earth in the name of Fallon conservation. یہ جو رہائشی ہیں ان ٹینٹوں میں، they have come to the ends of the earth، یہ دنیا کے بالکل آخری کونے میں آئے ہیں. کس چیز کے نام پہ؟ in the name of Fallon conservation. Fallon related to cats اور tigers اور lions. So in the name of Fallon conservation، یہ لوگ اس علاقے میں آئے ہیں ان جانوروں کو جو خطرے سے دوچار ہیں ان کو کنزرو کرنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے. یعنی ان کی آبادی بہت کم ہو رہی ہے تو انسان کیا کر سکتا ہے کہ ان کی آبادی دوبارہ سے پھیل جائے، یہ ختم نہ ہو دنیا سے، کیونکہ دنیا کی ایک بہت، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی نایاب مخلوق ہے، بہت خوبصورت مخلوق ہے. تو اب اس کو انسان نہیں چاہے گا کہ وہ دنیا سے ختم ہو جائے. اگر اس طرح سے ختم ہو جائے تو دنیا کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اور ایکو سسٹمز بھی تباہ ہوں گے. So the Altai Mountains, which form Siberia's southern backbone and its border with Central Asia, aren't particularly nurturing. اب اس نے پہاڑی سلسلے کا ذکر کیا ہے. ہمارے پاکستان میں آپ کو پہاڑی سلسلوں کے کچھ نام یاد ہیں؟ کراکرمز ہیں، ہمالیاز ہیں، ہندو کش ہے. سو سائبیریا کے ساؤتھ میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو اس کے ریڑھ کی ہڈی کی طرح اس کے باڈی میں، اگر سائبیریا کو ایک باڈی سمجھ لیں تو اس میں ریڑھ کی ہڈی، بیک بون اس کا کیا ہے؟ الٹائی ماؤنٹین رینج ہے. یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ریڑھ کی ہڈی کی طرح اس کے ساؤتھ میں واقع ہے. اینڈ اٹس بارڈر وتھ سینٹرل ایشیا، اور سائبیریا اور سینٹرل ایشیا کے بارڈر کے بالکل اوپر ہے. اور یہ کیا ہے؟ الٹائی ماؤنٹینس آرنٹ پرٹیکولرلی نرچرنگ. نرچرنگ کہتے ہیں کسی کو غذائیت فراہم کرنا یا زندگی کو جینے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ پرووائڈ کرنا. سو یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ انسان یا حیوان پھل پھول سکے. یعنی یہاں پہ خوراک کی کمی ہے، برف ہوگی زیادہ. سو یہاں پہ انسان اور جانور بہت کم ہے کیونکہ یہ علاقہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا. Soviet engineers failed to tame the steppe and rakes down from the Altai foothills, and the 19th century European explorers either got spectacularly lost in the mountains or went native and ended up in what is now Tuva. So سوویت یونین، روس میں
روس پہلے ایک اشتراکی ملک تھا جس نے اپنے اندر بہت سارے دوسرے ملکوں کو بھی ضم کیا ہوا تھا، تو جب اس وقت اس کو سوویت یونین کہتے تھے. تو سوویت یونین کے جو انجینئرز تھے وہ ناکام ہوئے تھے ٹیم کرنے میں. ٹیم کرنا کسی جانور کو، جنگلی جانور کو قابو کرنا. جیسے آپ کسی علاقے سے روڈ گزارتے ہیں تو آپ نے ایک طرح سے اس علاقے کو اپنے زیر نگین کر لیا. تو وہ سوویت انجینئرز اس ٹیپ کو، یعنی اس گھاس کے میدان کو جو سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہے، قابو کرنے میں یا اس پہ روڈز بنانے میں ناکام رہے. اور جو 19ویں صدی میں یورپین ایکسپلوررز گئے، جو مہمجو گئے اس علاقے کو دیکھنے کے لیے، آئدر گاٹ اسپیکٹیکولرلی لاسٹ، یا تو وہ اس علاقے میں کھو گئے، راستہ نہ پا کے وہ ختم ہو گئے، اور وینٹ نیٹو، یا پھر وہ وینٹ نیٹو کا مطلب یہ ہے کہ اسی علاقے میں رہائش اختیار کرنا. جو لوکلز وہاں پہ کچھ رہتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، ان کے ساتھ وہیں کے ہو کے رہ جانا. تو یا تو وہ کھو گئے یا پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے. بٹ ون کریچر دیٹ ہیز مینیج ٹو سروائیو ان دس لاسٹ ورلڈ، لیکن ایک جانور جو کامیاب رہا ہے اس کھوئی ہوئی دنیا میں زندہ رہنے میں، وہ کون سا جانور ہے؟ وہ ہے سنو لیپرڈ. اور آلموسٹ، یعنی بچہ ہے لیکن تعداد بہت کم ہے اس کی، تقریباً سروائیو کر پایا ہے. سو اب یہ 2-3 پیراگرافس ہم نے پڑھ لیے ہیں اس ٹیکسٹ میں سے. اب مزید اس میں سے آپ سے کویشچنز وہ پوچھے گا. کویشچنز کیا ہیں؟ اب یہ ریلیٹ کرتے ہیں انٹرپریٹنگ نیو انفارمیشن کی. جو نئی انفارمیشن ہمارے سامنے آتی ہے اس کو ہم کیسے اس کی تشریح کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ نئی انفارمیشن جو آئی ہے اس سے ہمارے متعلق وہ سوال پوچھ رہا ہے کہ وائی ڈز دا فرسٹ آف دی ابو 2 پیراگرافس بگن ود اے کویشچن. اب یہ دیکھیں یہاں پہ in what of the occupants of these tents are they dreaming of sprung mattresses and heating systems. اب اس نے بجائے کچھ بتانے کی آپ سے سوال پوچھا ہے. تو اب آپ کلاس میں دیکھتے ہیں کہ جب بچے بور ہو رہے ہوتے ہیں یا کلاس میں توجہ نہیں دیتے ہیں تو ٹیچرز عموماً کیا کرتے ہیں؟ کویشچنس پوچھتے ہیں ان سے. جب کویشچنس پوچھتے ہیں تو سارے پھر اٹینٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اس کا یہی مقصد ہے کویشچنس پوچھنے. جب آپ کسی ایسے میں کوئی کویشچن پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ریڈر کو انگیج کریں جو آپ کر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی ذہنی طور پہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے، جو آپ بتا رہے ہیں اس میں وہ ذہنی طور پہ موجود ہو. سیکنڈ کویشچن ہے واٹ ڈز دا پیراگراف ٹیل اباؤٹ دا پرپز آف دی ایکسپیڈیشن. پرپز اس نے بتایا ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فیلن کنزرویشن، اس بڑی بلی کو بچانے کے لیے، اس کی کنزرویشن کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے وہ لوگ کام کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، تاکہ پہلے انفارمیشن گیدر کر سکیں، اس کے بعد انسان یا وہ لوگ اس کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں وہ پالیسی بنائیں گے. کویشچن 3 ہے واٹ ڈو دیز پیراگرافس ایڈ ٹو آور نالج آف سائبیریا. سائبیریا کے بارے میں یہ جو پیراگرافس ہم نے پڑھے ہمیں کیا کیا بتاتے ہیں؟ سائبیریا کس طرح کی جگہ ہے؟ سائبیریا جی ایک بہت ہی سخت جگہ ہے، انہاسپٹیبل ہے. انسانی زندگی یا جانوروں کی زندگی بھی یہاں پہ بہت کٹھن، بہت مشکل ہے. کھانے پینے کے لیے سبزہ ہے نہ، گھاس پھوس ہے نہ، درخت ہیں. سو ایک بالکل ہی ویران جگہ ہے جہاں پہ سردی بہت زیادہ ہے اور برف سے ڈھکی رہتی ہے. سو یہ انفارمیشن ہم یہاں سے لے سکتے ہیں. دین کویشچن نمبر 4 ہے واٹ افیکٹ ڈز دا فائنل سینٹینس آف دا سیکنڈ پیراگراف ہیو آن دا ریڈر. سو افیکٹ مینس کہ اثر کیا چھوڑتا ہے جو دوسرے پیراگراف کا آخری لائن ہے. کیا اثر چھوڑتا ہے؟ آخری لائن کو پڑھ لیتے ہیں. یہاں سے سٹارٹ ہے پیج 97 کے اینڈ پہ. بٹ ون کریچر ہیز مینیج ٹو سروائیو، یعنی اس نے پہلے علاقے کے بارے میں بتایا کہ بہت ہی کٹھن جگہ ہے، نہ انسان رہ سکے نہ جانور، لیکن ایک جانور ہے جو کامیاب رہا ہے اس علاقے میں موجود رہنے میں یا زندہ رہنے میں، اور وہ کون سا ہے؟ سنو لیپرڈ ہے. اور آلموسٹ سروائیو کر گیا، یعنی بہت کم تعداد رہ گئی ہے اس کی، لیکن پھر بھی یہ یہاں پہ زندہ ہے.
تو اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے کہ ہم مزید ہمارے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے کہ ہم مزید جانیں کہ آگے کیا ہوگا. کیا وہ لوگ ڈھونڈ پائیں گے جو ٹائیگرز کے پیچھے آئے ہیں یہاں پہ کہ لیپرڈس کو وہ ڈھونڈ پائیں گے جو 12 لوگ ہیں. اور جو ہیڈنگ تھی کہ آن دا پرول کہیں ٹائیگر جو سنو لیپرڈ ہے وہ ان کا شکار تو نہیں کرے گا, ان کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا. سو دس از what we can say the warm up activity for this article. اب اصل آرٹیکل آگے ہے جس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اب یہاں تک جو چیزیں تھیں دس واز ٹو بلڈ اور انٹرسٹ, اس کو ہم کہتے ہیں وارم اپ ایکٹیویٹیز. اس میں آپ ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں جو آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. سو گائز آئی ہوپ کہ بکس آپ نے لے لی ہوں گی اینڈ یو اسٹارٹیڈ ریڈنگ. یہ بک ہے فوکس آن کمپریہنشن جو آپ کے کورس آؤٹ لائن ہے اس میں دیا گیا ہے. سو یہ اپنے ساتھ رکھیں اور from the next class we'll read this complete article. So you should get your hands on the book as well تاکہ آپ وہاں سے اپنے طور پہ بھی اس کو ریڈ کر سکیں. So that's it for today. See you in the next lecture. اللہ حافظ.